औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम नाज़रीन व हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन ने ये सवाल किया कि उन्हें कुरान तफ़सीर के साथ साथ कोई विर्द वज़ीफ़ा बताया जाए। तो पहली बात ये है कि तौबा करने और तौबातुन नसूह नसीब होने, जब इंसान गुनाह करता है और इससे गुनाह सरज़द हो जाता है तो उसके दिल में एहसास नदामत का पैदा होना उसे तौबा के लिए बारगाह इज़्ज़त तक ले जाता है। नदामत से झगड़ा और आंसुओं में लिथड़ा, खौफ खुदा से लरज़ीदा और ख़िशत इलाही से नमदीदा वो इस्तग़फ़ार के उस प्रोसेस से गुज़रता है। बहुत तफसील से ये तमाम बातें मेरी बहुत सी वीडियोस में मौजूद हैं कि मासियत या गुनाह होने के बाद अल्लाह की रहमत पर यकीन का एहसास लेकर उसकी बारगाह में हाजिर होना तौबा के बाद तौबातुन नसूह की तौफ़ीक अता करता है। और इंसान जब गुनाह कर लेता है और उसके बाद उसे नदामत होती है या एहसास नदामत के अंदर वो डूब जाता है तो यही उसके लिए तौबातुन नसूह का बाइस बनता है कि वो अपने रब से तौबा करता है कि मैं आइंदा इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। हर गुनाह जो भी हम करते हैं या हो जाता है ये एक तरह से एक बीमारी है जो दिल पर वारिद होकर उसे स्याह कर देती है और दिल को बेनूर हो जाता है। लेकिन सबसे पहला अमल गुनाह का एहसास है, दूसरा एहसास नदामत और तीसरा गुनाह से सच्ची तौबा बारगाह इलाही में करने से ही तौबातुन नसूह की तौफीक हो जाती है। अल्लाह की रहमत गुवारा नहीं करती कि बंदा उसके हजूर शर्मसार होकर रोता हुआ आया और वो उसे धुतकार दे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो गफूरुर रहीम है और तौबा करने वाले, आजिज़ी करने वाले, उसकी बारगाह में रोने वाले दिल उसकी रहमत, उसके करम से फैज़ याब होते हैं। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कभी कोई माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर, तड़पता हुआ देखकर उसे पीछे नहीं कर देती, उसे धुतकार नहीं देती। इसी तरह से जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद अपने रब की बारगाह में जाता है, उसके हजूर पेश होता है तो अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि आप अपनी नीयत को साफ़ कर लें, अपना दिल पाक कर लें और फिर अपने मालिक, अपने रब के हजूर हाजिर हो जाएं। अगर किसी के भी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह हुआ है तो गलती हुई है, कुताही हुई है और आपको उसका एहसास हो गया कि मुझसे कोई गलती हो गई है, तो पहली चीज़ कि अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से पहले अपनी नीयत साफ़ कर लें कि मैंने अपने रब से तौबा करनी है इस गुनाह के लिए कि मैंने आइंदा ये गुनाह नहीं करना। और उसकी अपने दिल को साफ़ करके आप अपने रब की बारगाह में पेश हों तो तभी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पे अपनी रहमत की बारिश बरसा देंगे। इसका अमली तरीका किस तरह से आप ये सब करेंगे कि आपका दिल भी साफ़ हो जाए और आप नेक नियति भी हासिल करने, क्या तरीका कार है इसका? सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि आप पाकी और पलीती का ध्यान रखें। ये तमाम लोगों को बहुत आसान सा प्रोसेस है जिसके अंदर के अक्सर ख़वातीन ख़ास तौर पे और मर्द हजरात भी इस बारे में ध्यान नहीं करते कि पाकी और पलीती का जो कॉन्सेप्ट हमारा दीन हमें देता है उसकी वजह से हम पर बहुत सी बदबख्तियाँ, नहूसत और बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो जहाँ तक हो सके आप अपनी ज़िंदगी में पाकी पलीती का ध्यान रखें। जहाँ नापाकी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है और इसीलिए कहा गया कि जो पाकीज़गी है या सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। तो घर की सफाई, आपके सबसे पहली सफाई जिस्म की सफाई है, आपके वजूद की सफाई है, बातनी सफाई है, ज़ाहिरी सफाई है, फिर घर की सफाई है और हर वो जगह जहाँ जहाँ पर आप बैठते हैं तो जगह नापाक होती है तो नमाज भी कबूल नहीं होती है, तो रहमत के फरिश्ते तो दूर की बात है। तो सबसे पहले आपकी जगह का पाक होना और हर चीज़ का पाक होने के साथ साथ आपकी पाकी पलीती का एहसास रखें कि आपके ऊपर कोई गंदगी इर्द गिर्द ना मौजूद हो। दूसरी चीज़ है कि बावजू रहने की कोशिश करें। जो लोग बावजू रहते हैं उन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते बहुत
ارد گرد ان کے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں باوضو رہنے کی۔ تیسری چیز نماز کی پابندی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں بار بار اس کی تاکید ہے اور فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جب انسان بے حیا اور برائی کے کاموں میں پڑا ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد نہیں ہوتا نعوذ باللہ، اور وہ شیاطین کے پیچھے اس کی غلامی میں لگا ہوتا ہے اور وہ بے حیائی کے کام کھل کھلا کے کرتا ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں ہر برا کام ہے جس کی جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور برائی کا ہر کام بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، اللہ نے کچھ راستے آپ کو بتائے ہیں کہ ادھر آپ نے جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، جو راستے ہمیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بے حیائی اور برائی کے راستے ہیں، اور جن سے واضح طور پہ کہا گیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ واحد یہی بتایا گیا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے سوال کیا کہ اس کے لیے کوئی ورد وظیفہ بتائیں، تو سسٹر یہ جو ہمارے پاس اللہ پاک نے اتنی بڑی ہمیں نعمت سے نوازا ہے وہ ہے قرآن اور سیرت طیبہ۔ اس میں بہت سے اذکار آپ کو ملیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ پڑھ لیں یا جن کو آپ ایک بار سچے دل سے نیک نیتی سے، میں نے جو چیزیں آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ پاکی پلیتی کا دھیان رکھتے، اگر آپ پاکی پلیتی کا خیال رکھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو یقین جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک اذکار بھی، جیسے لا الہ الا اللہ بھی ہم اگر پڑھ لیں تو یقین کریں کہ وہ تمام بت پاش ہو جاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور اس کی رحمت کے فرشتے ہمارے دل میں جاگزی ہوتے ہیں۔ اس کے نام کا، اس کے صرف ایک اسم ذات اللہ کا ہی جو نور ہے وہ ہمارے تمام روح کو منور کر دیتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، جی ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، سارا دن تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور لیکن اکثر ایسا ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے۔ یہ لوگ بے حساب ذکر اذکار کرتے ہیں مگر ان کے دل پر سکون نہیں ہوتے، ان کا اثر ان کے کردار میں، ان کی عملی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اذکار کرنے والے کی نیت، اس کا یقین، اس کی سچائی میں کمی ہے، اسی لیے وہ بے سکون رہتا ہے، جبکہ اس کلام میں، اس ذکر میں جو کہ وہ کرتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو ہم اذکار وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ہماری روحانی تربیت کے لیے کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر طور پہ آگے اپنی زندگی کو بہتر، یا آپ کی روح کی جو گندگیاں ہیں وہ پاک ہو جائیں اور آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے کسی استاد کی نگاہ اور دعا سے بھی مستفید ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے اذکار جو وہ اذکار کرتا ہے، جب استاد کی نگاہ اور دعا کے ذریعے یہ عمل کرتا ہے تو اس کے اذکار کا اثر جو ہے وہ اس کے عمل میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بارگاہ ربی سے فیض یاب بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مرشد، اپنے استاد کی نگاہ اور دعا سے وہ فیض حاصل کر لیتا ہے، اور اس تک اس کی جو انرجی ہے وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے مرشد سے اس کے مرید کی طرف۔ طریقہ صرف ایک ہی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ رب کے محبوب کو راضی کر لیں۔ کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر خالص ہو جائیں، پیور ہو جائیں، جیسا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ یعنی اللہ نے ہم سے، بندوں سے اپنی محبت کا ایک جو کرائٹیریا رکھا ہے، جو معیار رکھا ہے، وہ اس نے یہ رکھا ہے کہ میرے محبوب سے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے کہ بحیثیت امتی آپ ان کی اطاعت میں چلے جائیں، ان کی فرما برداری میں چلے جائیں، اور دین سب کا سب فرما برداری کا نام ہے، جبکہ انکار کرنے میں یا اس سے منحرف ہونے میں آپ کی تباہی ہے۔ تو اس لیے
کوشش یہ کریں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول کو پکڑے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے نبی پاک کی سیرت اور ان کے معمولات کو ان کو کیسے پکڑیں، اطاعت رسول کس طرح سے کریں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق اس طرح سے کریں کہ ان کی سیرت پاک، ان کی معمولات کو اپنی زندگی اور اپنے طریقے حیات پر شامل کر لیں۔ ان کی اللہ کی خوشنودی اور رضامندی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ان کی فرما برداری میں ہی اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ہے، اور اسی میں دونوں جہان کی کامیابی بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے اب پھر سے دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ کرتے ہیں کہ پہلے کسی صاحب علم کامل کو اپنا استاد بنائیں، عامل کو نہیں۔ عامل کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو صرف ورد وظیفے کے چکروں میں ڈال دیتا ہے اور وہ آپ کو علم کاملیت کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ کامل وہ ہوتا ہے جو آپ کی روح کی تکمیل کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے اور آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس میں آپ اپنے رب سے تعلق قائم کریں، آپ اپنے نبی سے تعلق قائم کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک حضوری کے اندر چلے جائیں، اور یہی اصل راستہ ہے۔ اور سب سے اہم ورد جو اس راستے میں آپ کو مطلب بہترین آپ کے لیے ہوتا ہے وہ ہے درود پاک۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، بہت سی پوسٹیں، اب تو ہر چیز اوپن ہے، ہر چیز کھلی پڑی ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہم انسان جو اگر زندگی میں اگر اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں یا اپنے وجود کی گندگیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ، ہم اس عبادت کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یعنی درود پاک، ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں یعنی جس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عبادت قبول ہو، جیسے نماز پڑھی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم نے حج کیا ہے لیکن پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم نے زکوٰۃ دی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری اس میں قدخن آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے زکوٰۃ دی ہو اور اس میں ہم نے تکبر کا عنصر آ گیا ہو کہ بھی ہم بڑے ترم خواہ ہیں، ہم دینے والے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی بہت سارے کام ہیں جن کو کہ اگر ہم میں پرائیڈ آ گیا، تکبر آ گیا، تو وہ ہماری باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے اور جو رد نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے سچی محبت، آپ کا ادب اور خلوص شرط ہے۔ آپ درود پاک کا اہتمام کریں لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری محبت، ان کے ساتھ ادب کا احترام کا تعلق قائم کریں۔ یہ درود پاک کی جو ورد ہے یہ آپ کی نسلوں کو ان کی رحمتوں سے، برکتوں سے نواز دے گا، اور اس کے اندر آپ کو کسی چیز کی بھی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا سیکھیں تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کا نظام، رکھ رکھاؤ، چال ڈھال، لین دین، معاملات، سب کچھ انہی کی ذات اقدس کے زیر اثر آ جائے گا۔ آپ بس صدق دل اور ادب کے ساتھ درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ باقی شیطان اور نفس سے بچنے کے لیے حصار کا طریقہ اختیار کریں۔ حصار کیا چیز ہے؟ حصار ہمیں ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ ان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کے معمولات میں اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، جتنے بھی ان کے معمولات ہیں آپ ان کو فالو اپ کرنا شروع کریں۔ آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو آپ مجھے آ کر گلہ کریں کہ جی آپ نے مجھے صحیح گائیڈ نہیں کیا تھا۔ دوسری بات کہ جب آپ حصار کریں تو حصار کا طریقہ کار اگر کوئی پوچھنا چاہے گا تو پھر میں اس کو ڈیفینیٹلی بتا دوں گی۔ حصار یہی ہے کہ کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو کہ ہم ہر نماز کے بعد آپ اپنے بچوں کا حصار کریں۔ اس میں شیاطین سے، جنات سے، نظر بد سے، آپ ہر چیز سے، شیطان سے، نفس مردود سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کا کرم آپ پر، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کو وہ گناہوں سے پاک کرتی ہے اور آپ کو اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ
خیال اللہ کی حفاظت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر جن، شیاطین، وسوسے، وہم، خیال، یہ حصار ہر چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چادر پاک کا سہارا پکڑ لیں، اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس مالک کا وعدہ ہے کہ جو اس کے محبوب کا نام لے کر کچھ طلب کرے تو وہ اس دعا کو، اس طلب کو رد نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ رجوع اللہ، یعنی کہ رجوع کرنا اللہ کی طرف ہی شرط اولین ہے۔ یہ چونکہ دلوں کی گندگی اور بیماریوں اور نفق کو دور کرنے کے لیے درود پاک کا وسیلہ پکڑ لو، یعنی کہ آپ پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو درود پاک کے ذریعے اپنے اندر کی گندگی کو صاف کریں، بیماری جو ہے دلوں کی اس کو دور کریں، اندر کا جو نفق ہے اس کو دور کریں، اس کے لیے درود پاک کو پکڑیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً حاجت کے نوافل پڑھیں، صرف اور صرف اپنے رب سے مانگے، کیونکہ رب کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، اور خدارہ ان ناخداؤں کی پوجا مت کریں جو کہ آپ نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں، کوئی آپ کی داد رسی کے لیے نہیں آئے گا۔ شرک سے بچیں، بدعت سے بچیں، لیکن کسی ولی کامل فقیر با عمل سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کامل رکھیں، اس میں آپ استغفار کی کثرت کریں، آپ درود شریف کی کثرت کریں، تو اور پیارے نبی کی پیاری دعاؤں کا بھرپور اہتمام کریں، آپ کے سارے مسئلے زندگی کے حل ہو جائیں گے۔ آپ ایک بار اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ خاص اذکار یا جو روحانی منزل کے لیے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ خاص طور پہ منزل اپنی کرنا چاہتے ہیں یا روحانیت میں جیسے کوئی داخلہ لیتا ہے، طالب علم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بحیثیت ٹیچر بننا چاہتا ہے اس میں، تو پھر اس کو اس روحانی منزل پر باقاعدہ طور پہ کلاسز لینی پڑتی ہیں، باقاعدہ اس کو ڈگری لینی پڑتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جب وہ کوئی بھی خاص عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ خاص اجازت لے کر کرے، کیونکہ سمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ ہر روز جتنا مرضی با ترجمہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ڈیلی کا ایک رکوع رکھ لیں، آپ ایک آیت پڑھ لیں، ایک ترجمہ جس کا بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ تفسیر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی مقرر وقت پر کوئی خاص آیت، کوئی خاص سورہ مبارکہ یا کسی خاص طریقے سے کسی عامل سے پوچھے بغیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ کسی عامل سے پوچھ کر کریں۔ اگر آپ کو ایسے ہی عامل بننے کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے، ورنہ رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بغیر اجازت کوئی بھی عمل اس طرح شروع کر لیتے ہیں تو اس کے موکلات ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آفٹر 40 ڈیز، یعنی 40 دن کے بعد وہ موکلات زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کو آپ سنبھال نہیں پاتے، ان سے آپ کو کیا ڈیل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے وہ آپ کر نہیں پاتے، تو وہ آپ کے لیے تباہی کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مکمل موکلات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پاگل کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، آپ کی دونوں دنیا کو اجاڑ دیتے ہیں۔ سو خدارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور صحیح دین کی سمجھ دے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور دین محمدی کو صحیح طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔